Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइफ। तो गाइस, हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि आप लोग रागिनी के बिहेवियर वजह से कंफ्यूज हो गए थे, और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। तो अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम स्टोरी खत से कनेक्ट कर देते हैं। रागिनी जब आशु के साथ में खेल के आ जाती है तो वो ऑफिस में बैठी होती है। वो ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रही होती है, तो अपनी जो चेयर होती है उसके सहारे बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। और तब वो उस मोमेंट के बारे में सोचती है जब वो शायद बॉर्न भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी मम्मा जितने महीने भी, वो 9 महीने जब मम्मा के पेट में थी, उन हर डे की उन्होंने एक वो वीडियो क्लिप बना रखी थी। तो उन मम्मा की वो सारी चीज़ें याद कर रही थी, फिर उस दिन की याद करते जिस दिन वो बॉर्न हुई थी। तो उसकी मम्मा हॉस्पिटल में थी, उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, उनके रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर उन्हें तुरंत एडमिट करती है, उनका ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि रागिनी को बाहर आने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, इस कारण से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन के लगभग आधे घंटे बाद में उस रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। और वो सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं होती है, बल्कि एक से ज़्यादा की होती है। रागिनी के डैड बाहर खड़े होते हैं, जब रोने की वजह से थोड़ा बहुत उन्हें खुशी होती है कि चलो, मेरे जो बच्चा है, बच्ची जो भी है, वो इस दुनिया में आ गया है। वो बहुत खुश थे। वो अंदर जाते हैं, डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन इनकी बॉडी इतनी हैंडल नहीं कर पाई है, तो इनके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो रागिनी के डैड बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब वो ये सुनते हैं तो वो एक पल के लिए वहीं थम जाते हैं, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो रागिनी की मम्मा उन्हें अपने पास में बुलाती हुई बोलती है, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ ना, तुम उनमें मुझे देख लेना और उनका ख्याल रखना। लेकिन क्या जाने से एक बार पहले तुम मुझे अपने बच्चों का चेहरा दिखा दोगे? तो वो बोलते हैं हाँ। ऐसे बोल के वो जाते हैं और देखते हैं कि उनकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बेटियाँ हुई थी, और ये तीनों ट्रिपलेट्स थी। और उसकी मम्मा की डेथ होने से पहले उन तीनों का नाम उसकी मम्मा ने रखा था। सबसे छोटी हमारी रागिनी, उसका नाम, फिर निधि और राशि, उन दोनों का नाम। निधि और राशि में कुछ ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं था, इसलिए उन दोनों की एज लगभग सिमिलर थी, लगभग 5-10 मिनट सेकंड का कुछ फ़र्क होगा। बाकी रागिनी को आने में लगभग तो ज़्यादा टाइम लगा था, और रागिनी को थोड़े से हेल्थ इशू थे, इसलिए इनका नाम रखने के बाद में रागिनी को बोलते हैं कि इन्हें थोड़ी मेडिसिन लगानी पड़ेगी, जो भी जिन्हें ग्लूकोज को चढ़ानी पड़ेगी, इनकी बॉडी थोड़ी सी वीक रहेगी, तो आप इस पर ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो वो उसके डैड हाँ बोल देते हैं, लेकिन उसके जैसे रागिनी वहाँ से जाती है, उसे कुछ पल बाद उसकी मम्मा की डेथ हो जाती है। और यही था रीज़न। अब पता लग गया आप लोगों को कि रागिनी कुछ गलत कर ही नहीं रही है, बल्कि ये इन तीनों की लाइफ में क्या चल रहा है पता ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। ये तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तीनों ही अलग अलग कॉलेज से पढ़ रहे थे। ये लोग एक कॉलेज में ना पढ़ते हो, लेकिन एक घर में ही रहते थे, और तीनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, अपनी सारे बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन अभी तीनों की लाइफ में क्या चल रहा कोई नहीं बताता था। राशि, निधि और जो राघव थे वो थोड़ा अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए एक दूसरे से थोड़ी ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। वरना ये तीनों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं एक दूसरे के साथ में। रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अलग है, उसका स्टाइल थोड़ा अलग है। बाकी अगर तीनों को देखा जाए तो कोई बता ही नहीं सकता कौन सा कौन है, क्योंकि इनकी हर एक चीज़ सेम है। टैटू से देख करके हैंड हाथ तक, कुछ भी ले लो, इनका हर चीज़ सेम है। ये तीनों एक साथ सेम डिज़ाइन के क्लोथ भी पहनते हैं, इनके पास सेम है, हर चीज़ सेम है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो अलग है। यहाँ तक कि कभी अगर इनके बॉयफ्रेंड एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो जो निधि होती है वो रागिनी की एक्टिंग इतनी अच्छी तरह करती है कि उसके फ्रेंड भी नहीं पहचान पाते हैं। हाँ, लेकिन जब बात रहती है किसी चीज़ को करने की, तब फ़र्क पता लग जाता है, क्योंकि तीनों को में अलग अलग टैलेंट थे, तीनों ही बहुत अच्छे थे। और जो निधि और राशि थे, वो दोनों ही बॉक्सर थे, लाइक वो दोनों अच्छे खासे फाइट करते थे। लेकिन जो रागिनी थी उसे फाइट करना कभी पसंद नहीं था, और उसकी बहन उसे बोलती भी थी तू सीख ले, कर ले, तू अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन कर ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी वो रागिनी करती नहीं थी, रागिनी को उसे लड़ना करना पसंद ही नहीं था, वो अपने आप ही खुश रहना पसंद करती थी। यहाँ तक कि अगर निधि को कोई कुछ बोला, निधि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राशि को कुछ बोले उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन दोनों के सामने अगर गलती से भी रागिनी के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसकी वो हालत ख़राब कर देते हैं।
وہ بھلے کوئی بھی ہو، اسے خود کے ڈیڈی کیوں نہ ہو. تو آپ سمجھ سکتے ہو ان تینوں کا پیار کتنا زیادہ ہے. اور ندھی کے سامنے اگر راشی کے بارے میں کچھ بولے تو بھی، اور راشی کے بارے میں ندھی کے بارے میں کچھ بولے تو بھی. لیکن ندھی اور راشی دونوں کے سامنے ڈاکنے کے بارے میں کچھ بولے تو ان دونوں نے ان لوگوں کے بینڈ بجانے دینی ہے. تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا. آئی تھنک اتنا جاننا کافی ہوگا. اور جو دوسرا ڈاؤٹ آپ لوگ پوچھ رہے تھے بار بار، روکی کہاں ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے، وہ کہاں پہ ہے، تو پلیز تھوڑا سا ویٹ کرو، اس سے ہاتھ میں آپ لوگ کو پتہ لگ جائے گا وہ بھی. تو ابھی ہمیں اسٹوری اسٹارٹ کریں آگے کی. ہاں تو راگنی بیٹھی ہوتی ہے آفس میں. وہ جب دیکھتی ہے شویتا کہ راگنی باہر بیٹھی ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے، یہ سو گئی، یہ سونے کے لیے نہیں بلایا میں نے. وہ جاتی ہے غصے میں اور بولتی ہے راگنی، راگنی گیٹ اپ. راگنی اپنی آنکھیں کھولتے بولتے ہیں ہاں کیا ہوا. بولتے ہیں تمہیں آفس میں سونے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو راگنی کھڑی ہوتی ہے. اب اس کے فیس پہ الگ ایکسپریشن ہوتا ہے. ویسے پک گئی ہوتی ہے بار بار سن کے. اب اس کے فیس پہ الگ ایکسپریشن ہوتا ہے، وہ الگ ہی ایٹیٹیوڈ میں بولتی ہے تو اگر آفس میں مجھے سونے کے لیے نہیں بلایا ہے تو کچھ کام بھی دے دو جو میں کروں کم سے کم، یا پھر بس بیبی سیٹر بنا کے رکھ دیا ہے جو چاہے آپ کے گھر کے ایک بٹے کے ساتھ میں کھیلے. آئی ایم ناٹ فرام دیم جو بنا کام کے سیلری لیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو دے دو، ورنہ مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں آرام سے ادھر نکال لوں گی. اور راگنی یہ بالکل مست ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. لائک ایسے فیل ہوتا ہے سامنے والے انسان کو کہ میں بولوں کیسے سامنے. اور شویتا بھی سن کے چپ ہو جاتی ہے. اس کے پاس کچھ جواب بھی نہیں تھا، وہ کرے تو کرے کیا، اسے کہے تو کہے کیا. اس نے خود نہیں غلطی کی تھی اسے کوئی کام نہ دے کر کے. تو بولتے ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ میں. ویسے بول کے ہم نے ساتھ میں آفس میں لے کے جاتی ہے. وہ راگنی کو بیٹھاتے ہیں کہ بیٹھو یہاں پہ. تو راگنی بیٹھ جاتی ہے، وہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے. تو راگنی کو بولتی ہے ایک کام کرو، یہ فائل دیکھ رہے ہو، اس میں کوئی بھی کریکشن ہو اسے ٹھیک کرو، کوئی بھی اسپیلنگ مسٹیک ہو ان کو ٹھیک کرو. تو راگنی بولتی ہے ہاں ٹیچر تو بنا کے رکھا ہے مجھے، جیسے ایل کے جی کے جو بچوں کی کاپی میں چیک نہیں کرتے ہیں مسٹیک کہیں پہ یہ کہیں پہ ہے. کوئی بات نہیں کچھ تو کام مل رہا ہے یہی کر لیتے ہیں، بیگ خالی بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے. اور رات میں وہ کام لگ 10 منٹ میں ایزیلی کر دیتی ہے. سمجھ میں آتا ہے جلدی کیسے کرتی ہے. فائل تھوڑی بڑی ہوتی ہے، 10 منٹ جب وہ کر دیتی ہے تو خود شویتا بولتی ہے ہو گیا. تو بولتی ہے ہاں ہو گیا. بولتی اتنی جلدی. بولتی آف کورس اس میں کون سی بڑی بات تھی. بولتے اچھا دکھاؤ. خود چیک کرتی ہے اور پوری فائل بالکل صحیح تھی کیونکہ اس فائل میں زیادہ مسٹیک تھی بھی نہیں. اور راگنی نے بات 2 منٹ میں ہی دیکھ لی تھی کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں. تو کچھ جو مسٹیکس ہیں وہ چیک کر کے اس نے فٹافٹ دے دیا. تو بولتے ہیں گڈ ورک اب جاؤ. تو بولتے بس ہو گیا. بولتے چلو رکو تم اور کام کرنا بیٹھو یہاں پہ. مجھے پھر بیٹھاتی ہے. راگنی بیٹھتی تو بولتے اب جو میں بولتی ہوں سارا ٹائپ کر لیتے تو بولتے بٹ بولتے ہاں کوئی بٹ وٹ نہیں یہ کام کرنا تمہیں. تو راگنی بولتی ٹھیک ہے. تو شویتا بولنا اسٹارٹ کرتی ہے، راگنی ٹائپ کرنا اسٹارٹ کرتی ہے. تو شویتا جب بھی بول رہی تھی اس کے پاس بھی لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا، اس میں سے دیکھ کے بول رہی تھی. میں چاہتی تو اسے پرنٹ کروا سکتے تھے لیکن واپس راگنی سے بلوا کے لکھوا رہی تھی کیونکہ راگنی کو تنگ جو کرنا تھا. لیکن جو راگنی ہوتی ہے وہ بھی کہاں ماننے والی تھی، وہ پورا کام کر دیتی ہے. بولتی ہے ہو گیا. بولتی ہے ہو گیا. بولتی ہے ہاں آپ کا بات ختم میرا رائٹنگ ختم. کیونکہ راگنی کی ٹائپنگ بہت اسپیڈ میں تھی، راگنی ایسے کر دیتی ہے. تو بولتی ہے تم سچ بتانا تم خود ٹائپ کر رہی تھی. تو بولتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کر رہی ہوں گی میں. تو بول رہے ہیں بٹ اتنی فاسٹ ٹائپنگ ہے تمہاری. لائک میں تو بہت اوپر میں بول رہی تھی. تو بولتے ہیں میم بائی دا وے آپ جو فائل بول رہے ہو وہ آلریڈی میرے پاس میں ہے. تو میں نے تو آدھی فائل ٹائپ کی کرنے کو تو، لیکن باقی ساری آپ کی فائل میرے پاس تو ہے ہی. تو مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ٹائپ کرنے کی، میں نے کاپی کر دی. تو بولتی ہے واٹ میں تمہیں ٹائپ کرنے کو بولتا نا. تو بولتے ہیں دیکھو آپ کو فائل میں ٹائپ کی ہوئی تو بس اور کوئی ضرورت نہیں. میں نے سارے اسپیلنگ دیکھ لی سب کچھ رائٹ ہے، چاہو تو چیک کر لو. آپ کو ٹائپنگ کری ہوئی مل گئی ہے جو چاہے میں کیسے بھی کروں. یہ گارنٹی نہیں ہے میری کہ میں اس کو پورا اپنے ہاتھ سے ایک ایک ورڈ ٹائپ کروں. پہلے ٹائپ کر کے پورا کر لینا میں نے تو بس. تو شویتا اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، سوچتی ہے یہ بھگوان میں کروں کیا، اسے کس طرح پریشان کروں. کیونکہ زیادہ پریشان کروں گی تو اگر اس نے بھائی کو بول دیا تو دقت ہو جائے گی. بھائی بولے گا میں نے بولا تھا کیسے کام صحیح سے دینا اور میں کام صحیح سے نہیں دے رہی ہوں. شویتا کوئی کمی نہیں چھوڑتی اور راگنی کو تنگ کرنے میں. وہ بہت کوشش کرتی ہے تنگ کرنے کی لیکن فائنلی وہ بھی پریشان رہتی ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے. تو اب اس کے پاس میں سے کچھ بچا ہی نہیں ہوتا کہ اسے کام نہ دے. تو راگنی شویتا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اسے ایکسٹرا کام دے گی. وہ اتنا کام دے گی کہ فل ٹائم والا جاب والا وہ کرتا ہو. یہ تو پارٹ ٹائم کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا کام ملے
تو یہ ریکمینڈیڈ والی خود یہاں سے چلی جائے، وہ سوچ سے اسے تنگ کرنے کی اچھی خاصی پلاننگ کر لیتی ہے۔ اور جو شویتا تھی وہ لائک آفس میں اسے ہر کوئی ڈرتا تھا، لیکن راگنی اس کے فیس پہ ایک شکن سے نہیں دیکھتی تھی ڈر کی، جبکہ وہ جب کئی بار آ کر راگنی سے ڈانٹ بھی دیتی تو اپنے سر پہ چن کر کے اس کی اسمائل کرتی تھی، اور راگنی کو بہت پیار سے دیکھتی تھی، سر شویتا کو بہت پیار سے دیکھتی تھی، سوچتی تھی ہاں یہ بڑی ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ اینگل سے چھوٹے بچوں کی ایکٹنگ کرتی رہتی ہے ہر دن، پتہ نہیں آفس والے کیوں ڈرتے ہیں اس سے۔ لیکن راگنی کو کہاں پتا تھا کہ ابھی جو سوچ رہی تھی وہ بچوں کی ایکٹنگ کرتی ہے، وہ اسے اس طرح ڈرائے گی کہ وہ بھی سب کی طرح آفس میں سے ڈرنے لگ جائے گی، یا پھر بولنے جو راگنی تھی اس سے جب بھی کوئی کلوز آتا تھا وہ شائع فیل کرتی تھی، اور اس چیز کو راگنی شویتا نوٹس کر لی تھی، اور وہ ہمیشہ اسی بات کا اس کا فائدہ اٹھانے والی تھی۔ اب وہ راگنی کو بہت زیادہ کام دینے والی تھی، اور وہ بھی کسی کو خود اس کی ہیلپ نہیں کرنے والی تھی، نہ ہی کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے بولنے والی تھی، کہ وہ نہیں تھی آفس میں تو اسے پتہ نہیں تھا کیسے کام کرنا ہے، اور وہ آج ہی اسے ایک بڑا پروجیکٹ دے دیتی ہے، لیکن بہت بڑا نہیں تھا لیکن اس کے لیے تو بڑا تھا راگنی کے لیے، کیونکہ اس نے کبھی آج تک ایسا پروجیکٹ کیا ہی نہیں تھا، تو اسے مل تو جاتا ہے اور لے بھی لیتی ہے، لیکن اب کرے گی کیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ پروجیکٹ اس کے آؤٹ آف سلیبس تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہے سوچتی ہے کرنا کیا ہے اس میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بہت زیادہ کنفیوز جاتی ہے، اپنے سر پہ ایچنگ کرنے لگتی ہے بار بار، پھر وہ آن لائن سرچ کرتی ہے کہ اس سے کوئی ہیلپ مل جائے، لیکن وہاں پہ اسے کچھ نہیں مل پاتا، پھر وہ اپنے آفس میں آس پاس دیکھتی ہے، وہ کسی سے ہیلپ نہیں لے پاتی ہے، لیکن پھر اس کا نظر جاتی ہے اس لڑکی پہ جس سے وہ ہمیشہ ہیلپ لیتی تھی، لائک وہ لڑکی اس سے ہیلپ لیتی تھی، تو آج اس کے پاس وہ جاتے ہوئے بولتی ہے ایکسکیوز می کین یو ہیلپ می، تو بولتی ہے او تم میری ہیلپ لینے کے لیے آئی ہو، کیا ہوا تجھے کام مل گیا، تو وہ ہاں میں سب مسئلہ لا دیتی ہے بس، تو بولتی ہے اوکے کیا ہیلپ چاہیے، تو بولتی ہے اس پروجیکٹ کو کرنا کیسے ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا کین یو ٹیل می، وہ سب بولتی ہے اسے، تو وہ پہلے پروجیکٹ دیکھ کے پھر بولتی ہے میم نے تجھے پہلے ہی پروجیکٹ اتنا بڑا دے دیا، کون سی جنم کی دشمنی نکال رہی تجھ سے، اس جنم کی دشمنی کہ تمہاری، تو راگنی بولتی ہے پتہ نہیں شاید دشمنی ہو یا پھر کوئی اور ریلیشن ہو، اس کا وہ ابھی میرا فائدہ اٹھا رہی ہے، دیکھو کتنے ٹارچر کریں گے وہ، وہ لڑکی بھی اسمائل کرنے دیتے بولتے ہیں ٹھیک ہے، وہ سمجھاتے ہو اسے کس طرح کرنا ہے، اور بولتے ہیں کہ تمہیں میں کوئی بھی دقت ہو تو میری ہیلپ لے سکتی ہو، کیونکہ وہ اس سے سینئر بھی تھی اور کافی زیادہ ایکسپیرینس تھی، اسے کئی بار ہیلپ لینی پڑتی تھی، لیکن لائک بہت بڑی چیزوں میں نہیں چھوٹی موٹی چیزوں میں، جس میں راگنی کافی اچھی ہو چکی تھی، تو وہ بول دیتی ہے کہ تم چاہو تو مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہو کہ تمہیں کوئی دقت آئے تو، جتنا سمجھا دیتے ایسے کام بتا رہی ہوتی ہے، اور یہ سب شویتا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کسی سے ہیلپ لے رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکے سے کتنے کلوز کھڑی ہے، راگ شویتا کو پتہ نہیں کیوں پر راگنی کو اس سے لڑکی کے اتنے کلوز دیکھ کر کے اسے غصہ آنے لگتا ہے، اور اس کے اندر ایک جیلسی والا فیکٹر جاتا ہے، پھر وہ خود سوچتی ہے کہ مجھے تو فرق کیوں پڑ رہا ہے، شٹ ڈونٹ نہیں رہنے دے، کیا کر رہی ہوں میں، خود سے ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اس سے خیال میں صرف رقی کا خیال رہتا ہے، اور سوچتی ہوں مجھے رقی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور راگنی کے ویسے کیوں سوچ رہی ہوں، نہیں یار نہیں، مجھے پھر سے ویسا فیل نہیں کرنا، میرے لیے سب سے اسپیشل صرف روکی رہے گی، اس کو کوئی نہیں لے سکتا، میں اس طرح سے کیا سوچ بھی کہہ سکتی ہوں، خود کو ایسا بول رہی ہوتی ہے، خود سے لڑ رہی ہوتی ہے، اس سے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ آخر میں ایسا فیل کر کیوں رہی ہے، اس کے دل میں تو سب جو بھی کچھ تھا صرف روکی کے لیے تھا، لیکن کیا اس کا دل راگنی کو پسند کرنے لگا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں لگا، شاید کرنے لگا تھا، اسے احساس نہیں تھا، لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تھوڑی بہت فیلنگ صحیح لیکن آ رہی تھی، آخر میں اسے لڑکی کو کسی سے کلوز دیکھ رہی تھی تو جیلسی تو ہو رہی تھی، مطلب کچھ تو تھا جو شاید وہ بھی ابھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، لیکن شاید آگے جا کے ایکسیپٹ کر لے، تو وہاں سے ہٹ جاتی ہے، اپنے کام میں بزی ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ جب تک میں کام میں بزی نہیں ہوں گی میرا دھیان اس کی طرف رہے گا، اور یہ چیز ہوتی بھی تھی، شویتا کئی بار اپنے کام میں دھیان دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا بار بار دھیان راگنی کی طرف چلا جاتا تھا، یہ راگنی کئی بار بہت کیوٹ کیوٹ حرکتیں کرتی تھی، ہاں بھلے اپنے فیس پہ کیسا بھی ایکسپریشن بنا کے رکھتی ہوں، لیکن کئی بار اس نے دیکھا تھا جب راگنی باہر اپنے بس کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اسے کئی بار دیکھا تھا راگنی کو اسمائل کرتے ہوئے تھوڑا خوش دیکھتے ہوئے، تو وہ تھوڑا ہنستی تھی، سوچتی تھی یہ آفس میں پوری طرح سے لگ رہا کرتے لائک آفس میں سے لگتی ہے کہ اس کو اسمائل ہی کرنا نہ تو، لیکن آفس کے باہر جاتے ہی اتنی بڑی فیس پہ اسمائل آ رہی جیسے پتہ نہیں کوئی جیل ہو میرا آفس، اور جیل سے باہر آنے کے بعد اس کو جیسے آزادی مل جاتی ہو، کچھ سمجھ میں آتا ہے، سوچ کو وہ اسمائل کرتی تھی، لیکن ابھی جو ہوا تھا وہ تو نارمل سی چیز تھی، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا تھا،
اور وہی بات ہے دشٹی کی، دشٹی سوچ لیتی ہے ریکو کب پرپوز کرنے والی ہے، بٹ اسے کہاں پتا تھا قسمت میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اسے کہیں جانا پڑتا ہے اپنی میٹنگس کے لیے، آؤٹ آف دا سٹی، آؤٹ آف اسٹیٹ، اس اسٹیٹ سے باہر جانا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہاں بہت ٹائم لگ جائے، 1 ہفتے 2 ہفتے لگ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں لیکن ایک آنا تو کنفرم تھا، اسے لگنے والا تھا وہاں پہ. تو وہ تھوڑا سیڈ ہو جاتی ہے کہ یار میں کہاں اسے بتانے والی تھی، لیکن جانا تو پڑے گا، بہت ارجنٹ کام ہے. اس لیے وہ سوچتی ہے کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار ان سے مل کے جائے گی. تو وہ ریڈی ہو جاتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے. بٹ وہاں جانے سے پہلے وہ کیفے جاتی ہے. کیفے جانے کے بعد میں وہ ہمیشہ کی طرح گاڑیاں تھوڑی کیفے سے دور کھڑی کر دیتی ہے اور کیفے کے اندر جاتی ہے. وہاں جانے کے بعد میں وہ ندھی کو دیکھتی ہے، ندھی کو بلاتی ہے باہر. تو بولتی کیا ہوا، اندر کیوں نہیں آیا آج؟ تو بولتی ہے کچھ نہیں، میں بس تمہیں یہ بولنے آئی تھی کہ میری میٹنگس ہیں تو میں شہر سے باہر جا رہی ہوں، 1 2 ہفتے میں لوٹوں گی. تو آخری بار تم سے بائی کہنا تھا، تمہیں بتا کے جانا تھا. تو بولتی ہے جانا ضروری ہے؟ تو ندھی کو دیکھ کر کے دشٹی بولتی ہے اگر جانا ضروری نہیں ہوتا تو میں نہیں جاتی، پر جانا بہت ضروری ہے، بہت ارجنٹ کام ہے. بولتی جلدی واپس آ سکتے ہو نا، پلیز جلدی آ جانا. بولتی ہے میں جتنی جلدی کام ہو جائے گا نا اتنی جلدی کر کے آ جاؤں گی، ڈونٹ ویری. تو بولتی ہے ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ تو بولتی ہے ابھی جا رہی ہوں. تو بولتی ہے ابھی؟ لائک پہلے بتانا تھا نا. ابھی اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو آپ؟ پلیز مت جاؤ نا، کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا، بٹ ایک دن بس، پلیز ایک دن. تو بولتی ہے ارے بابا اگر مجھے پتا ہوگا تو میں پہلے ہی بولتی تمہیں، مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا تو مجھے جانا پڑے گا، پلیز سمجھا کرو نا، بہت ارجنٹ کام ہے، بہت زیادہ ارجنٹ کام ہے پلیز. بولتی ہے اوکے بٹ میں آپ کو چھوڑنے آؤں؟ تو بولتی ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی. تو بولتی ہیں ٹھیک ہے، ابھی جا رہے ہو؟ تو بولتے ہاں ابھی جا رہی ہوں. تو ندھی اس کی طرف دیکھتی ہے، ایک دم کیوٹ سا فیس بنا لیتی ہے اور اسے ہگ کر لیتی ہے. بولتے ہیں آئی مس یو. تو دشٹی بھی اسے اسمائل کر کے دیکھتی ہے، اسے بھی ہگ بیک کرتی ہے اور بولتی ہے ڈونٹ ویری، میں آ جاؤں گا ٹائم پہ، اینڈ آئی مس یو ٹو. ایسے بول کے اسمائل کرتی ہے، اسے اپنے آپ سے دور کرتی ہے، اس کے فورہیڈ بھی کس کرتی ہے. بولتی ہے بائے. تو بولتے ہاں ابھی کے ابھی نکلنا پڑے گا، لائک 5 10 منٹ بھی نہیں ہو سکتے؟ تو بولتی ہے ارے بابا میری فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں میں، پلیز جانا پڑے گا، فلائٹ نکل جائے گی میری. بولتا نکل جانا دو نا. تو بولتے تمہیں بولا نا جانا ارجنٹ ہے، پلیز سمجھا کرو. تو بولتے اوکے جاؤ بائے. ایسے بول کر فیس لٹکا لیتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے واپس وہ. تو دشٹی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو تو اپنی طرف فیس گھماتی ہے. تو دشٹی اس کی طرف دیکھتی ہے اور ندھی کو پتہ بھی نہیں لگتا. دشٹی بہت فاسٹ طریقے سے اس کے لپس پہ کس کرتی ہے، بھاگ جاتی ہے وہاں سے. تو بولتی ہے سوری بٹ جو بھی ابھی ہوا اس کا جواب تم بعد میں ملے گا. ہم سوری ابھی مجھے جو بولا تھا نہیں بول دی ایسے بولے تو بائے کر کے چل جاتی ہے. جو ندھی کا چہرہ تھوڑی دیر پر لٹکا ہوا تھا اس کے فیس پہ ایک اسمائل آ جاتی ہے اور وہ اس کو ٹچ کرتی ہے، اپنے سر پہ ایچنگ کرتی ہے اور سوچتی ہے ہے اس بھی کی اور چلی بھی گئی، کم سے کم بول کے تو جاتی کہ تیار لڑکی پتہ نہیں کیا کروانے والی ہے مجھ سے. سو ہے گائز، نیکسٹ ویڈیو میں. آئی نو اسٹوری کا پارٹ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے بٹ ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے. آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، یہ پارٹ بہت چھوٹا ہے، لائک بہت چھوٹا تو نہیں، تھوڑا چھوٹا ہے. آئی ایم سوری. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو اسٹوری پسند آ رہی ہو تو چینل کو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے بڈیز.